दूसरी बात दुआ ज़हरा से करूँगा कि बेटा अगर आपको उस जवान से प्यार है और आप उसके साथ रहना चाहती हैं तो आप तरीक़े से शरई तकाज़ों के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक, इंसानी कदरों और अपनी तहजीब के मुताबिक ये काम अंजाम दें। लेकिन जो शख्स किसी को बरगलाए, ट्रैप करे, अगवा करे, वो दीनदार हो, ये खैर बात मैं तो नहीं मानूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2011 के जाली निकाह से लेकर तनसीख निकाह तक ऐसे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिससे ज़हीर नेटवर्क मुकम्मल तौर पे भागता रहा और उन्होंने अदालतें ना फेस करने की कसम खा रखी थी। लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब भी सामने आए और उन्होंने इनको मजबूर कर दिया कि हर हाल में इनको अदालतें फेस करनी ही करनी है। ये घबरा रहे थे और अभी तक घबरा रहे हैं। 2011 के निकाह के हवाले से मैंने दो मुमताज़ उलमाए दीन की ओपिनियन आज अपने प्रोग्राम में शामिल की है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मुताबिक ये सारा मामला किस तरह से है। सबसे पहले जी रुख करते हैं मुफ्ती बहराम की जानिब और उनसे जानते हैं कि 2011 के निकाह की क्या हैसियत है, वो इसको किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मुफ्ती साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आप इस निकाह को किस तरह से देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मारिया, बहुत शुक्रिया, आपने एक मरतबा फिर इंतहाई हसास मामले में गुफ्तगू करने के लिए मुझे मदद किया। बिल्कुल, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में इस बात को ज़मनन डिस्कस किया था कि कुफ़ एक चीज़ ऐसी है कि जिसे बुनियाद बनाते हुए वली को यह हक़ हासिल होता है कि वो बज़रिया अदालत या बज़रिया हाकिम उस निकाह को फ़स्ख़ करवा सके। यानी कि अगर एक नाबालिग लड़की अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करे, उसका तो निकाह नहीं होगा। लेकिन एक बालिग लड़की, उसने अगर वली की इजाज़त के बगैर निकाह किया, अब निकाह तो मुनक्किद हो जाएगा, लेकिन वली को ये हक़ हासिल होगा कि वो लड़के के कुफ़ ना होने पर एतराज़ उठा सके। कुफ़ का मतलब है बराबर, कि ये लड़की के बराबर नहीं है। अगर वाकई ही वो लड़की का कुफ़ नहीं है तो लड़की के वली को ये हक़ हासिल है। और याद रखें कि ये हक़ जो है वो इस्तेमाल करे, उसे ये हक़ हासिल है कि वो अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर करे कि ये लड़का मेरी बेटी का कुफ़ नहीं बनता। यकीनन क़वानीन जो हैं उनके इस मौक़िफ़ की तायीद करेंगे अगर वो लड़का वाकई ही कुफ़ नहीं बनता। कुफ़ के अंदर देखा जाता है हसब देखा जाता है, नसब देखा जाता है, ख़ानदानी पेशा देखा जाता है और लड़के की दीनदारी देखा जाता है। अब देखें, जो शख्स किसी को बरगलाए, ट्रैप करे, अगवा करे, वो दीनदार हो, ये खैर बात मैं तो नहीं मानूंगा। अब जो दीनदार होता है ये वही होता है जो फितनों से दूर रहता है, फितने पैदा नहीं करता, शरीर नहीं होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना के मुताबिक जीता है। और देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ़ ही यूँ की कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अब वो इस चीज़ को बुनियाद बनाए और वो अदालत में मुकदमा दायर करें तो जी देखें जी, ये किस तरह के मुसलमान, ना इसकी ज़बान से हम महफूज रहे हैं ना इसके हाथ से महफूज रहे हैं। यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बुनियाद बनाकर दरख्वास्त दायर की जा सकती है। और यकीनन ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं और ये बड़े मजबूत होंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों को बुनियाद बनाकर मुकदमात करना या दरख्वास्त दायर करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है तहम्मुल, बर्दाश्त, हौसला। जो शख्स लड़ाई करते हुए अगर गिर जाए और उसी को वो अपनी हार समझ ले तो वो तो हार जाता। और जो गिरने को हार नहीं समझता और समझता ये है कि मैं गिरा हूँ ताज़ा दम होने के लिए, मैं पीछे हटाऊँ झपटने के लिए, तो उसे कोई हरा नहीं सकता। यानी कि ज़हनी तौर पर इसे अपनी हार न समझें, ये ना समझें कि हम हार गए हैं। इतनी जल्दी हार जीत के फैसले नहीं होते। एक दर बंद होता है तो 100 दर खुले होते हैं। मैंने अभी सिर्फ इशारतन ही, क्योंकि वक्त इतना नहीं होता, इशारतन ही कुछ बातें मैंने अर्ज़ की हैं कि इन्हें बुनियाद बनाया जा सकता है। तहकीक करें, पता लगाएं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो
کیا کرتے ہیں، وہ کف بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، اس حوالے سے بھی وہ مقدمہ دائر کریں کہ یہ اس لڑکی کا کف نہیں بنتا، تو لہٰذا اس کو فسخ کیا جائے۔ فسخ کا حق تو یقیناً حاکم کے پاس ہے یا قاضی کے پاس ہے، جج کے پاس ہے یا حکمران کے پاس ہے، تو لہٰذا وہ ان چیزوں کو بنیاد بنائیں، اپنے دعوے کو مضبوط کریں، دعویٰ مضبوط کریں، اور دعوے کے اندر اتنی جہاد شامل کر لیں کہ جب دعویٰ پیش کیا جائے، پڑھا جائے، تو اس دعوے کے اندر اتنا اثر ہونا چاہیے کہ بس کارروائی جو ہے وہ زیادہ طول اختیار نہ کرے، جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچے، اور جتنے مجرم ہیں وہ سارے کیفر کردار تک پہنچے۔ اور یہاں میں ایک بات اور ایڈ کروں گا، ایک شرعی مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ظاہراً تو اس سوال سے کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا اس سے تعلق ہے، کنیکشن ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیں، شرعی نکاح یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایجاب و قبول کریں دو مرد گواہ کی موجودگی میں، یا ایک مرد موجود ہو اور دو عورتیں موجود ہوں، اور گواہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں۔ کئی دفعہ صورتحال یوں ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی جو بھاگتے ہیں وہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے اکیلے ہی نکاح کر لیتے ہیں، یعنی کہ بغیر گواہ کے، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح ہو گیا، حالانکہ گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں شروع سے۔ بعد میں فارم تیار کیے تھے، اس وقت گواہ نہیں تھا، گواہ بعد میں آئے، بعد میں ان کے سائن ہوئے، اگر تو صورتحال یوں ہوئی ہے تب تو سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا اس چیز کی بھی چھان پھٹک کریں، لیکن ان ساری کارروائیوں کے درمیان جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے، حوصلہ نہیں چھوڑنا، جو بھی اسٹریٹجی اپنانی ہے، حکمت عملی جو بھی اپنانی ہے، اس کے اندر دانائی کو پیش نظر رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ اتنا بے قابو ہو جائیں کہ فیصلہ وہ لے لیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں پچھتاوا ہو، اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ بچے۔ حکمت عملی سے اگرچہ اس طرح کی صورتحال میں ایسے متاثرہ لوگوں کے لیے اپنے آپ پہ قابو رکھنا بڑا مشکل ہے، لیکن امتحان کا وقت ہی ہے۔ اگر بے قابو ہو جائیں گے، اگر دیکھیں نا ایک شخص جنگ میں ہو اور وہ یہ دیکھنے لگ جائے کہ میرے تو سارے ساتھی مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو اگر وہ دیکھ کے گھبرا جائے، وہ تو خود بھی مر جائے گا، شہید ہو جائے گا، تو وہ جنگ تو نہیں جیت پائے گا۔ لہٰذا ان ساری چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے کاج کی طرف نظر رکھنی ہے، اور پائے استقلال کے اندر لغزش نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کامل ہو، اس کی رحمتوں کا سہارا ہو، اس کے فضل پہ بھروسہ ہو، اور پھر آپ نکلیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر عرض کروں گا، حلم، دانائی، بردباری، یہ چیزیں ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے، اور عقیدہ رکھیں، یقین رکھیں، فتح جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے، حق ہی غالب آتا ہے، اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت اور قیمتی رائے جو ہے ہم سے شیئر کی۔ 2000 کی واپسی کے لیے آواز اٹھانے والوں میں، بلند کرنے والوں میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی شامل ہیں، ان کی جانب سے کیا کہا گیا، ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعا زہرا جو ایک بچی کا مسئلہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس وقت موضوع گفتگو ہے، اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو میں دعا زہرا کے والدین سے کروں گا کہ اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، اور والدین ہونے کا آپ حق ادا کر رہے ہیں۔ دوسری بات دعا زہرا سے کروں گا کہ بیٹا اگر آپ کو اس جوان سے پیار ہے اور آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو آپ طریقے سے شرعی تقاضوں کے مطابق، پاکستان کے آئین قانون کے مطابق، انسانی قدروں اور اپنی تہذیب کے مطابق یہ کام انجام دیں۔ میں آپ کے والدین سے بات کیے بغیر اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے ان تقاضوں کو مکمل کرنے کا اظہار و اعادہ کیا تو میں ان سے بات کروں گا، اور آپ کو اسی جوان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ تیسری بات میں پاکستان کی عوام سے کروں گا کہ سب کی بیٹیاں ہیں، سب کی بچیاں ہیں، اگر پاکستان میں کسی سازش کے تحت اس مسئلے کو سجایا گیا ہے کہ پاکستان میں نکاح اور ازدواجی شرعی تعلقات کو مورد گفتگو قرار دے کر، موضوع گفتگو قرار دے کر یورپ، مغرب
اور غیر مسلم بے حیا معاشروں میں یورپ اور مغرب کی بے حیائی کو بات کر رہا ہوں، وہاں کی اچھی باتوں کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ وہاں کی بری باتوں کو یہاں اگر رائج کرنے کی کوئی تحریک اس کے بعد اٹھائی جائے گی اور موضوع گفتگو قرار دیا جائے گا. جیسا کہ پاکستان میں جسم کی اور بدن کی آزادی پر گفتگو ہو کر دم توڑ رہی ہے، اسی طرح اگر ایک اور کوشش کرنے کی کوئی سازش ہے تو عوام سے میں کہوں گا کہ اس وقت یہ دیکھنے کا وقت، یہ سوچنے کا موقع نہیں ہے کہ اس بچی کا مذہب، مسلک، مکتب اور فقہ کیا ہے اور وہ کس مسلک اور مکتب سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ پاکستان کو کس اندھیرے کی طرف دھکیلنے کی سازش کی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ کریں. اور آخری بات، چوتھی بات پاکستان کے اداروں سے کروں گا کہ پاکستان کے ادارے آئین اور قانون کے مطابق اور فقہ جعفریہ میں ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. ولی اسے کہتے ہیں جس نے دنیا میں منتقل بھی کیا ہو اور سرپرستی بھی کی ہو، پالا پوسا بھی ہو، پڑھایا لکھایا بھی ہو. اس بچی کے والدین راضی نہیں ہیں، والد راضی نہیں ہیں. رضایت کے بغیر فقہی اعتبار سے یہ شادی جائز نہیں ہے. میں مطالبہ کروں گا کہ اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا گیا تو پاکستان کی پھر عوام اٹھے گی، پھر شیعہ سنی نہیں بلکہ پاکستانی باغیرت معاشرہ اس بچی کی وجہ سے اپنی بچیوں کی آزادی اور اپنی بچیوں کے تحفظ کا انتظام کرے گی. پھر احتجاج کا عمل شروع ہوگا، پھر یقیناً اس ملک میں قانون اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے، قانون ہاتھ میں لیے بغیر اپنا جائز، اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے. پھر شہر شہر میں دعا زہرا اور پھر ہر گاؤں دیہات میں دعا زہرا کے نام پر ہماری ساری بچیوں کا تحفظ ہوگا. میں امید کرتی ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اخلاق اور قانون کی دھجیاں جس نے بھی اڑائی ہیں یا اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس چیز کو دیکھا جائے کہ کسی کی معصوم بچی کو کس طرح سے ورگلا کر نہ صرف اس کو 17 سال کے بنانے کی کوشش کی، بلکہ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ والدین بیچارے اس وقت غم سے نڈھال ہو کر، جو ان کی حالت ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا اداروں کی جانب سے، یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک بچی جس کی عمر 14 سال ہے اس کو 17 سال بنا کر پیش کرنا کہاں کا انصاف ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دعا زہرا کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے تو کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے دیں اور بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور جو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، اس کیس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کیس کا فیوچر کیا لگتا ہے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.